वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आजकल शायद आपको ये सुनने को मिल रहा हो या आप खुदा न खास्ता ऐसे हालात में हो जहाँ पर आपको उन अद्वियात की ज़रूरत हो जिससे जान बचाई जा सकती है। एंड ऑब्वियसली हमारे यहाँ जितने किस्म की बीमारियाँ हैं और जितने किस्म के वेरिएंट आते हैं और जो बीमारियाँ हमारे यहाँ वैसे ही एक नॉर्मल बीमारी भी जिस लेवल पर चली जाती है और खुदा न खास्ता हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हमें जान बचाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ ये अद्वियात काम आती हैं। लेकिन हमने और आपने ये सुना, आपकी शायद एक्सपीरियंस से गुजरा और हमने ये बात भी सुनी कि ये अद्वियात नायाब सी हो गई हैं, इस वक्त मिल नहीं रही हैं और इसके लिए लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है। इसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी की भी बात की जा रही है, कुछ अद्वियात ब्लैक में भी मिल रही हैं। इस तरह के बहुत सारे इशूज़ हैं जिनको इस वक्त हम डिस्कस करेंगे और सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, कहाँ है और मसले का हल कैसे निकल सकता है या मसले की रूट्स कहाँ पर हैं। इस सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही ऑब्वियसली इस टॉपिक से रेलेवेंसी रखते हुए गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जलालुद्दीन ज़फ़र साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप हेड करते हैं वेरियस टेक्निकल कमेटीज़ ऑफ पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन PPMA की। उसके अलावा आप डायरेक्टर हैं नबी कासिम फार्मा ग्रुप के और उसके अलावा बहुत सी इनसाइट रखते हैं फार्मा इंडस्ट्री की। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, हैं? अल्लाह का शुक्र। पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे टाइम दिया, बिकॉज ये मामला दिन ब दिन जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जी। और ये तमाम वो चीज़ें हैं, यानी मैंने जिस तरह से अभी शुरू में कहा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम तो हम उस लेवल तक पहुँचा देते हैं क्योंकि सेहत पे कोई ख़ास रुझान नहीं है इंडिविजुअली अगर देखा जाए लोगों को हाउस होल्ड में, और उस लेवल पे पहुँचने के बाद जब याद आता है जब बिल्कुल ही जान पर बन जाती है और तब दवाएँ भी ना हो। तो ये मसला क्या है? मसला दरअसल यही है कि जो दवाइयों वाला जो मामला है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान उन चंद खुशनसीब मुल्कों में से है कि जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ममालिक ऐसे नहीं हैं, मेरे ख्याल से कोई 30-35 ममालिक ऐसे होंगे जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, वरना ज़्यादातर ममालिक में दवाइयाँ इंपोर्ट होती हैं। तो पाकिस्तान में सबसे पहले तो ये एक ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान में दवाइयाँ बनती हैं और अब तक बन रही हैं। दूसरा मामला ये है कि दवाइयाँ जो हैं वो हमारे यहाँ जो बनती हैं उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो उनके ख़ाम माल हैं, वो 95% रॉ मटेरियल्स जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं। ओके, तो 95% उसमें रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट होते हैं कंप्लीटली। हाँ, यहाँ पे आपकी वैल्यू एडिशन हो जाती है, दवाइयाँ तैयार यहाँ हो जाती हैं, पैक भी हो जाती हैं और डेवलप भी हो जाती हैं, मगर जो उसका ख़ाम माल है वो बेसिकली, और ख़ाम माल के बगैर कोई दवाई बन नहीं सकती। तो ख़ाम माल जो है वो डेफिनेटली जब इंपोर्ट होता है, तो जब इंपोर्ट होता है तो वो उसकी डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है उसका डॉलर रेट की फ्लक्चुएशन से। पिछले 2 सालों में दरअसल बेइंतहा डॉलर की जो है वो डिवैल्यूएशन हुई और वो मतलब है बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड डिवैल्यूएशन हुई, जिसकी वजह से जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ थीं उनको जो है LCs के खोलने में भी दुश्वारियाँ हुई और साइमल्टेनियसली इसमें जो और बहुत बड़ा फैक्टर था वो प्राइसेस थी कि दवाइयों की प्राइसेस जो हैं वो फिक्स्ड हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो दवाइयों की प्राइसेस फिक्स करती है और वो जो एडजस्टमेंट जो डॉलर के हिसाब से मिलनी चाहिए थी दवासाज कंपनियों को, वो नहीं मिल सकी। अच्छा। जिसकी वजह से बहुत सी दवाइयाँ जो हैं वो अनवायबल हो गई। कुछ कंपनियों ने दवाइयों को अपनी मॉरल ऑब्लिगेशंस के तहत उन दवाइयों को जारी रखा कि जब तक कि वो सस्टेन कर सकते थे, लेकिन एक पॉइंट आया जहां सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी नामुमकिन हो गई। बुखार की भी अद्वियात है। जी बिल्कुल ऐसा ही रहा, जिसके लिए हमारे पास और कोई ज्यादा चॉइसेस है नहीं। मामला दरअसल यही है। ये इसकी वजह यही है कि जो वो दवाइयों का जो खाम माल था, एक तो कोविड की वजह से, कोविड के बाद जब सप्लाई लाइंस खुली तो दुनिया में उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई कुछ दवाइयों की। कोविड से रिलेटेड दवाइयाँ थी, बुखार से रिलेटेड दवाइयाँ थी, तो उन दवाइयों की कीमतें जो रॉ मटेरियल बनाने वाले थे वो चाइना और इंडिया ज़्यादा 90% चाइना और इंडिया से रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है दुनिया भर में, तो वो चाइना और इंडियन कंपनीज के प्राइसेस डिमांड की वजह से बढ़ गए। एक तो हमें अफेक्ट आया उनकी हाई प्राइसेस होने की वजह से खाम माल की कीमतें बढ़ गई। दूसरा जो हमारे पास इस पे अफेक्ट आया वो ये आया कि हमारी जो रुपी की जो वैल्यू थी वो डिवैल्यूएट हो गई और उसके डॉलर के मुकाबले में हमें शदीद जो है वो मतलब है डिवैल्यूएशन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से वो रॉ मटेरियल जो पहले
آپ اگر کوئی را مٹیریل 100 روپے کا آ رہا تھا تو اب وہ 250 کا ہو گیا، کیونکہ اس کے دو افیکٹ آ گئے، ایک افیکٹ اس کے اپنی قیمت بڑھنے کا اور دوسرا افیکٹ فارن ایکسچینج. اچھا، اب اس پورے معاملے میں نا یہ تو پتہ لوگوں کو چلتا نہیں ہے کہ اٹ از دا گورنمنٹ جو بہت سی چیزوں کی ذمہ دار ہو سکتی ہے، لیکن کمپنیز کو ذمہ داری دی جاتی ہے کہ جی پرائس ہائیک ہو رہا ہے تو کمپنیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، کوئی چیز نہیں بن رہی تو یہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری جو ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو بہت پیسے کما رہے ہیں. جو جنیرک پرسیپشن ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ جی پرائسز دواؤں کے بڑھا دیتے ہیں، یہ تو بہت پیسے کما رہے ہیں، ہمارے یہاں کوئی روک تھام نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے بات کی نا، جتنے گیپس ہیں، جیسے گورنمنٹ اگر فرض کریں 50 روپے کسی چیز کی قیمت فکس کر رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ ہی آپ کو 60 روپے آ رہی ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں اس میں بھی ہوا یہ کہ جب یہ بات سب کے نالج میں تھی کہ کئی دوائیاں ایسی ہیں جو بہت پہلے رجسٹر ہوئی تھیں، جن کی قیمتیں بہت پہلے فکس ہوئی تھیں، ان دوائیوں کو اب کسی بھی صورت میں بنانا جو ہے وہ پاسبل نہیں رہا ہے. وائبل تو رہا ہی نہیں تھا، پاسبل بھی نہیں رہا. مثال کے طور پہ اگر کوئی دوائی کا جو را مٹیریل اور پیکیجنگ مٹیریل ہے، اگر اس کی بنانے کی لاگت 100 روپے اور اس کی پرائس 70 روپے بنی ہوئی ہے تو وہ کیسے بن سکتی ہے؟ 30 روپے کمپنی کیسے اٹھائے گی وہ؟ اچھا، کچھ کمپنیوں نے اٹھایا بھی، اور وہ آپ کو اسٹاک ایکسچینج کے رپورٹس میں بھی ملا کہ اس دفعہ جو پچھلے سال کی جو اینول رپورٹس تھیں اس میں بہت ساری کمپنیاں جو اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہیں، انہوں نے اپنے ریزلٹس بھی دیے کہ بھائی ہم نے اپنی مورل اوبلیگیشن نبھاتے ہوئے انسانیت کی خاطر ہم نے یہ نقصان برداشت کیا ہے. مگر یہ نقصان کنٹینیوس بیسس پہ کوئی بھی کمپنی سسٹین نہیں کر سکتی. اب آپ کی اس بات پہ آتے ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا کہ لوگوں کی یہ پرسیپشن چینج ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی کئی ایسی دوائیاں ہیں جیسے میں نے کہا کہ جن کی کاسٹ زیادہ ہو گئی، اس کو ہم نے ہارڈ شپ کیسز کا نام دیا. پچھلے 2-3 سالوں سے کوئی تقریباً 250 ایسے مالیکیولز ہیں جن کا ہارڈ شپ میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ بھائی اگر یہ دوائی 150 روپے کی تھی، اب اس کو 250 کا ہو جانا چاہیے. تو وہ 250 کا فیصلہ ہوا ہے، لیکن گورنمنٹ نے اس کے اوپر چونکہ سائن کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ سگنیچر نہیں ہوا، وہ فائنل اپروول نہیں ہوا. اس فائنل اپروول نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوائیاں بننی بند ہو گئیں. اچھا، اس کی جگہ بلیک میں دوائیاں ملنی شروع ہو گئی، امپورٹڈ جو جعلی دوائیاں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو امپورٹ ہونی تھی، وہ جو 250 روپے کی دوائی تھی وہ اب آپ کو 5000 میں، 3000 میں، 4000 میں بھی ملی. اور کئی ایسی دوائیاں ہیں جیسے مرگی کی دوائیاں ہیں، اس میں جیسے ہارٹ کی دوائیاں ہیں. اب حکومت کا سٹانس یہ ہے کہ جی ہم عوام پہ اضافی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے. عوام کے لیے زیادہ بڑا اضافی بوجھ یہ ہے کہ اس کو دوائی نہ ملے، اور وہ کسی انآتھرائز سورس سے دوائی یا جعلی دوائی کا شکار ہو کے وہ مزید پریشانی میں آئے. 250 کی اگر آپ اس کو 10 گنا بھی کر دیں تو 2500 کی دوائی ایسا ہی ہے سے بھی زیادہ، وہ تو 20 گنا 5000. اوپن ہارٹ سرجری میں ایک دوائی یوز ہوتی ہے ہیپرین، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کی کوئی قیمت جو ہے وہ میرے خیال سے 1350 1450 روپے کے قریب فکس ہونی ہے. اچھا، یہ فکس ہونے کا یہ جو ٹیکنیکل ساری ڈسکشن ہے یہ ڈریپ میں طے ہو چکی ہے، لیکن چونکہ آخری فائنل فیصلہ جو ہے وہ حکومت پاکستان نے کرنا ہے، ادھر سے ہونا ہے. تو اب وہ دوائی مارکیٹ میں شارٹ ہے. اوپن ہارٹ سرجریز جو ہو رہی ہیں وہاں پہ جو دوائیاں یوز ہو رہی ہیں، وہ مارکیٹ سے جو بھی ان کو دوائی اویلیبل ہو رہی ہے، جو امپورٹڈ دوائیاں ہیں یا کوئی ایسی دوائیاں جن کے اوپر کوئی وارنٹی نہیں ہے اس دوائی کی، تو وہ دوائیاں جو ہیں وہ اب 3000 میں بھی مل رہی ہے، 3500 میں بھی مل رہی ہے، 4000 میں بھی مل رہی ہے، 5000 میں بھی مل رہی ہے، تو منمانی قیمت پہ. تو اصل میں تو عوام زیادہ بڑے رسک پہ ہیں دوائی نہ ہونے سے اور نہ ملنے سے. اور جہاں ہر چیز کے اندر ہم نے مہنگائی کا عنصر دیکھا. ابھی میں آپ کو اس آپ کے توسط کے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت دنیا بھر میں اگر سب سے کوئی سستی دوائی ملتی ہے تو وہ پاکستان میں ملتی ہے. اچھا، اوکے. اگر آپ جس دوائی کی بات کر رہے تھے پیناڈول، دنیا میں سب سے زیادہ پیناڈول پاکستان میں بنائی جاتی ہے. جی، مطلب ہے کہ یہاں پہ آپ کی سب سے زیادہ سستی دوائیاں پاکستان میں ہیں. اور اس کا کوئی آلٹرنیٹیو بھی نہیں ہے، اور میرے خیال میں اس کو بنانے میں آلٹرنیٹیوز ہیں. نہیں، آلٹرنیٹیوز ہیں، سارے آلٹرنیٹیوز ہیں، لیکن آلٹرنیٹیوز کے اوپر بھی وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اس کی جو بنانے کی کاسٹ ہے وہ اس کی پرائس سے زیادہ ہے. تو کوئی کیسے یہ کر سکتا ہے؟ اور پھر ایسی صورتحال میں بے شمار کمپنیاں، فارما کمپنیاں ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس اگر 100 قسم کی دوائیاں وہ بنا رہے تھے یا 50-60 دوائیاں بنا رہے تھے، تو اب وہ لمٹ ہو کے 10 12 15 پہ رہ گئے، کیونکہ ان کے پاس جو امپورٹ کرنے کے وسائل ہیں، ان کی جو ایل سی کی لمٹس ہیں، وہ ڈالر کے انفلیٹ کرنے کی وجہ سے وہ بھی لمیٹڈ ہو گئی ہیں. اس کے بعد پھر جو مارکیٹ پریشرز ہیں اس کے بدولت انہوں نے اب وہ فوکس کیا ہوا ہے کہ بھئی ہم وہی دوائیاں بنا سکتے ہیں جس میں ہم تھوڑا بہت اپنے آپ کو سسٹین کر سکیں. اور
اگر گورنمنٹ چاہے, دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اور پاکستان میں بھی یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے خود دوائیاں خرید کے عوام میں مفت دوائیاں تقسیم کی ہیں, اور ابھی بھی ہوتا ہے یہ. لیکن اگر یہ کرنا ہے تو گورنمنٹ خود دوائی بنا لے. پھر فارما کمپنیوں کے اوپر اعتبار اسی لیے ہے کہ کیونکہ فارما کمپنیوں میں جو بننے والی دوائی ہے اس سے لوگ صحت یاب ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ یہ جب بلیک میں مل رہی ہوتی ہیں تو اس میں بھی تو بات یہی کی جاتی ہے نا کہ یہ فارما انڈسٹری کے ہی لوگ ہیں جو اسے بلیک میں بیچ رہے ہیں. دیکھیں, کوئی بھی فارما کمپنی جو ہے یا اس کا آتھرائز ڈسٹریبیوٹر جو ہے وہ اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ جو اس کی قیمت طے کی گئی ہے اس سے اوپر بیچے. ہر فارما کمپنی کی ملنے والی دوائی کے ساتھ اس کی ایک وارنٹی ہوتی ہے اور اس کی انوائس ہوتی ہے. اس انوائس میں اگر اس نے 1 روپیہ بھی اس دوائی کی قیمت سے زیادہ جو اس کو ملی ہوئی ہے کر دے تو اس کے اوپر لیکن یہ تو سیدھا سیدھا جب کام ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہے نا. بلیک میں تو بلیک کا سلسلہ یہی ہوتا ہے نا کہ ذخیرہ اندوز ایسے ہیں جو اس بات کا اندازہ کر لیتے ہیں, جس میں فارما انڈسٹری بھی شامل نہیں ہے اور ان کے ڈسٹریبیوٹرز بھی شامل نہیں ہیں. اس میں ایک الگ ایلیمنٹ ہے جو دوائیاں پرانے نرخوں پہ پہلے سے خرید کے رکھا ہوتا ہے اور وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ دوائی مارکیٹ میں شارٹ ہو. اور یہ ایک اس میکینزم کو گورنمنٹ بہت شدید طریقے سے اس کا سدباب کرنے میں کوشاں رہتی ہے. مگر بات یہی ہے کہ جس مریض کو جب مرتا کیا نہ کرتا والی سچویشن میں اس کا اور ڈاکٹر نے جو دوائی لکھ کے دی ہے اور ڈاکٹر اس کی مرض سے بھی واقف ہے, اس کی ہسٹری سے بھی واقف ہے, تو آبویسلی پھر اس کے جو مریض کے جو لواحقین ہیں اور جو سارے لوگ ہیں وہ ان کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوائی مہیا کریں. اس میں فارما انڈسٹری کا جہاں تک ممکن ہوتا ہے ان کو سپورٹ ملتی ہے, لیکن اگر کوئی دوائی یہاں پہ بن ہی نہ رہی ہو بیکاز آف دیز ریزنس تو اس وقت پھر ہم سب جو ہیں وہ ہمارے فیکٹرز ہمارے. اچھا جلال صاحب, کیونکہ اب ہمارا یہ سیگمنٹ کلوز ہو جائے گا, تو اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو فارورڈ ٹو دا پیپل اور ٹو دا گورنمنٹ جو آپ کو لگتا ہو کہ آپ کی انڈسٹری کا جو ہے کرکس ہے اس وقت, جس کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, جس کو سمجھا جانا چاہیے؟ میرے خیال سے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, یہ ساری جو شارٹیجز ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی کہ اگر جو 2018 میں جو پرائسنگ پالیسی بنائی گئی تھی اس پرائسنگ پالیسی کو نیک نیتی کے ساتھ اس کے ٹرو سینس میں اگر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو یہ کافی چیزیں اس میں آٹومیٹکلی جو ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گی. اس پرائسنگ پالیسی کے اندر یہ شکیں بھی موجود تھیں کہ کب کون سی دوائی کی کس طریقے سے قیمت بڑھے گی, کب اگر ڈالر کی ڈی ویلیویشن ہوئی تو اس کا ریلیونٹ ایڈجسٹمنٹ دیا جائے گا, کس طرح سے ہر سال دوائیوں کو سی پی آئی انڈیکس کے مطابق جو ہے وہ انکریز دیا جائے گا. اب یہ ساری پالیسی اگر ٹرو سینس میں وقتاً فوقتاً جو اس کے ٹائم تھا اس پہ امپلیمنٹ ہوتی رہتی تو آج ہم اس شارٹیجز کی سچویشن میں نہیں ہوتے. سائملٹینیسلی کئی چیزیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنی پڑیں گی, کیونکہ اس طرح کی ڈی ویلیویشن کو کسی بھی گورنمنٹ نے کبھی بھی فورسی نہیں کیا تھا. تو جب ایکسٹریم میجرز ہوتے ہیں تو آپ کو ایکسٹریم میجرز لینے پڑتے ہیں. اس کے لیے کئی دوائیاں ایسی ہیں جو دنیا بھر میں قانون لاگو ہے کہ جو اسینشیل میڈیسنز ہیں ان کو تو آپ کنٹرول کر لیں, لیکن جو نان اسینشیل میڈیسنز ہیں جو WHO کی اسینشیل لسٹ پہ نہیں ہے ان دوائیوں کو آپ ڈی کنٹرول کر دیں. مارکیٹ اٹ سیلف اپنے کمپٹیشن کی وجہ سے ان کی صحیح قیمتوں کا تعین کر لے گی اور آپ کے پاس یہاں دوائیاں وافر مقدار میں موجود ہوں گی, نہ پیشنٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا. اس وقت جو سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے وہ پیشنٹ ہے, اس کے پاس وہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائے. فارما کمپنیاں جتنی دوائیاں بنا سکتی تھیں وہ بنا رہی ہیں, جتنی ان کی سکت تھی وہ بنا رہی ہیں, لیکن ان کی بھی اپنی لمیٹیشنز ہیں. اور ابھی تو ہم نے کاسٹ آف پروڈکشن کی بات نہیں کی ڈیٹیل میں, ورنہ اس میں تو اپنے اور گلیچز ہیں بہت سارے. سو obviously whosoever is working in Pakistan, اگر ہم اپنے بزنس کمیونٹی کی بات کریں جس میں ہر کمیونٹی آ گئی ہے, فارماسیوٹیکلز بھی آ گئے, تو بہت سے چیلنجز ہیں. آئی تھنک ٹائم کے ساتھ وہ چیلنجز بڑھے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور دن بدن فارما انڈسٹری تو پاکستان میں دنیا کی سب سے زیادہ ریگولیٹڈ فارما انڈسٹری ہے, اور دنیا میں جو ریگولیشنز ہیں اس سے بھی زیادہ ریگولیشنز کچھ ہم نے اپنے اوپر تعین کیے ہوئے ہیں. جیسے پرائس کنٹرول دنیا میں نہیں ہے, ہمارے یہاں یہ پرائس کنٹرول ہے. بہت سارے ہمارا جو ایکٹ ہے نا وہ 1976 کا ایکٹ ہے جو جس کو 50 سال اسی کے تحت چل رہا ہے. یہ ایکٹ اس وقت کے دور کے حساب سے بالکل ٹھیک تھا, لیکن جس طرح ہمارے پڑوسی ممالک نے اور دنیا بھر کی ریگولیٹری اتھارٹیز نے اپنے نئے اپنے ایکٹس میں ترامیم کی ہیں دنیا کو اور وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے, اسی طرح ہمیں بھی اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے
पॉलिसीज को रिविजिट करें, स्पेशली जो प्राइसिंग है, क्योंकि हम ठीक है। जहां दुनिया के मुताबिक आगे बढ़ना चाह रहे हैं, राइट दुनिया के हिसाब से हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम फिर वो पॉलिसीज भी हाँ, जो अपनाएं उसके साथ जो coherent उसके हो, साथ सही। कोरिलेट हो सके। बिल्कुल। थैंक यू सो मच जलाल Thank you, साहब फॉर योर टाइम, एंड ऑब्वियसली दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आई होप कि ये हमारे फोरम से आगे तक पहुंचेगा और इस पर इंशाल्लाह। कुछ तो कार्रवाई हो सकेगी। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद होंगे और उनका एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्ट है जो हम आपके सामने पेश करेंगे आफ्टर द ब्रेक।